मैं नहीं आऊँगी आपके पास। पहले ज़बरदस्ती शादी और अब ज़बरदस्ती अपना हक लेना चाहते हैं आप। खौफ से कांपती महमल आरेज़ सिकंदर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। महमल उसके मरहूम चचा की बेटी थी जिसे वो बचपन से पसंद करता आया था, लेकिन वो बेवकूफ़ उसके साए से भी डरती थी। इसीलिए उससे बचने की खातिर वो किसी और से निकाह की हामी भर चुकी थी और ये बात आरेज़ सिकंदर को आग लगा गई थी। तभी वो आगा जान से अपनी मोहब्बत और पसंदीदगी का इजहार करता रातों रात उससे निकाह करते उसे अपने साथ। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक मुकम्मल नॉवल लेकर। यकीनन हमारी बाकी स्टोरीज़ की तरह आपको ये स्टोरी भी बहुत पसंद आएगी। तो चलें चलते हैं नॉवल की तरफ। दिल्ली से शहर अपने अपार्टमेंट ले आया था। अपनों से दूर महमल काफ़ी परेशान थी। ऊपर से आरेज़ का गुस्सा और जिद। वो उसके कमरे में बैठी आने वाले वक्त को ही सोच रही थी। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो महमल एक झटके से बेड से उठ खड़ी हुई थी। महमल की बात पर मुस्कुराता वो उसकी जानिब आया था। वाइट रोज़, तुम जुनून हो मेरा। मैं ज़बरदस्ती हक लेने का कायल नहीं, लेकिन मुझसे दूर जाने का ख्याल भी तुम्हारे दिल में आया। इसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। वो उसके लबों को रगड़ता बोला तो महमल की सांसें सीने में अटकी थी। इससे पहले वो कुछ कहती आरेज़ उसके लबों पर झुकता उसकी जान निकाल गया था। उसका शिद्दत भरा लम्स ही महमल की जान फना करने को काफ़ी था। कुछ लम्हों की बेखुदी के बाद फ़ोन की रिंगटोन ने आरेज़ सिकंदर के हवास बहाल किए तो वो महमल के कांपते वजूद को आज़ादी बख्शता उससे फासले पर हुआ। गोया फ़ोन करने वाले को महमल की हालत पर जैसे तरस सा आया था। ये सज़ा इसलिए कि इन लबों से किसी और के लिए हाँ की थी। अब तुम आरेज़ सिकंदर की बीवी हो। मुझसे जितनी नफ़रत करनी है कर लो, मगर किसी और का ख्याल भी आया तो अच्छा नहीं होगा। उसका गाल थपक कर कहता अपना फ़ोन कान से लगाए बालकनी की जानिब बढ़ा था जब महमल अपना आप संभालती सीधी हुई थी। कुछ देर कबल कांपती महमल के चेहरे पर एक बड़ी सफाक मुस्कुराहट उभरी थी। अपने लबों को बेदर्दी से रगड़ते वो उस जालिम का लम्स मिटाने की जिद्दोजहद कर रही थी जो सामने बालकनी में किसी से फ़ोन पर बात करता अब सिरगिट सुलगा रहा था। उसके चेहरे का इज़्तिराब महमल की तवज्जो खींच चुका था। वो आहिस्ता से अपना भारी अरूसी जोड़ा संभालती ड्रेसिंग टेबल तक आई थी और उसका सारा ध्यान बाहर चक्कर काटते आरेज़ सिकंदर की जानिब था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ये शादी किन हालात में की है मैंने? आरेज़ की बात सुनकर महमल के माथे पर बल आए थे। उसे तो लगता था वो शख्स उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, जिसका इजहार उसकी आंख और जुबान किया करती थी, और इसी मोहब्बत को ही तो महमल ने अपना हथियार बनाना था। इसी मोहब्बत की सज़ा तो वो आरेज़ सिकंदर को देना चाहती थी। फिर जो वो कह रहा था वो क्या था? वो सोचती ड्रेसिंग टेबल के सामने आन रुकी थी। आरेज़ फ़ोन बंद करता कमरे में लौटा तो उसे आईने के सामने खड़ा देखकर उसके ऐन पीछे आ रुका। महमल चौंकी और एक बार फिर चेहरे पर खौफ तारी करती आईने में उसकी जानिब देखने लगी। मुझसे डरो मत वाइट रोज़। काश मैं तुम्हें समझा सकता कि तुम मेरे लिए क्या हो। आरेज़ ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा तो महमल के चेहरे पर एक तलख मुस्कुराहट रेंग गई। कुछ देर कबल तो उसकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उससे मोहब्बत में उसे ब्याह कर लाया है। जो मोहब्बत उसकी नज़रों में हमेशा से झलकती थी वो अब भी थी, मगर कुछ देर कबल के अल्फाज उन जज्बात से मेल नहीं खाते थे। काश मैं तुम्हें समझा सकता कि तुम्हारा वजूद मेरी दस्तरस में है। ये एहसास कितना मशहूर कुन है। उसके बालों में मुंह छुपाता वो मखमूर लहजे में बोला तो महमल ने खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करने की कोशिश की, जिस पर उसकी गिरफ्त उसकी कमर के गिर्द मजबूत हुई। मुझसे दूर जाने के ख्याल भी इस दिमाग में नहीं लाना। तुम मेरा जुनून हो, इसलिए तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम्हें भी मेरे साथ तावन करना पड़ेगा और ख़ुद को मेरे लिए आमादा कर लो। अभी कुछ दिन लगेंगे तुम्हें मुझे और इस रिश्ते को अपनाने में, मगर मैं उम्मीद करता हूँ ये इंतज़ार तवील नहीं होगा। उसे अपनी गिरफ्त में खड़े कहता वो उसकी गर्दन को अपने लम्स से महका गया, फिर अपने हिसार से आज़ादी देकर ड्रेसिंग रूम की जानिब चला गया था। और उसके जाते ही महमल के तासुरात एक बार फिर बदले थे। खौफ और बेबसी की जगह एक बार फिर नफ़रत और इंतकाम की आग उसकी आंखों में जलने लगी थी। दूर जाने के लिए नहीं, तुम जैसे काबिल नफ़रत शख्स से शादी की थी, पास आकर तुम्हें सज़ा देने के लिए। जिस मोहब्बत का दम भरते हो तुम आरेज़ सिकंदर, यही मोहब्बत मेरा हथियार बनेगी। और देखना तुम वैसे ही तड़पोगे जैसे वो तड़पी थी। तुमने उसका दिल तोड़ा था, अब हर पल हर लम्हे तुम्हारा दिल टूटेगा। ये मेरा वादा है तुमसे। उस समय वो कोई और महमल थी जिसकी आंखों में इंतकाम था, जिसके दिल में नफ़रत की आग थी, जो आरेज़ सिकंदर को हराना चाहती थी, जो उसे ज़ेर करना चाहती थी, मगर मोहब्बत में नहीं नफ़रत में। आरेज़ लिबास तब्दील करके आया तो वो अपनी सोचों की भंवर से निकली भी थी। वैसे मुझे एतराज़ नहीं है रात भर तुम्हारे इस हसीन रूप को देखते और सराहते गुजारने की, मगर शायद अभी तुम ये सब सह ना पाओ, इसलिए जाओ और चेंज कर लो। कहीं मेरा इरादा बदल गया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी।
एक ज़ूम-आइनी निगाह उस पर डालता वो कहता सोफ़े की जानिब गया, जबकि महमल उसे नज़रअंदाज करती ड्रेसिंग रूम की जानिब आई थी और लिबास तब्दील करने और मेकअप साफ़ करने के बाद हल्की-फुल्की कमरे में लौटी तो वो सोफ़े पर दराज़, आँखों पर बाजू रखे बेसुध सो रहा था। वो शुक्र अदा करती कमरे की लाइट बंद करती बेड की जानिब आई थी और उसके बेड पर लेटते ही वो एक झटके से सोफ़े से उठकर उसकी जानिब आया था और बेड पर दराज़ होते महमल को अपने हिसार में कैद किया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि वो कोई एतराज़ भी नहीं कर सकी थी। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, क्या लगता है आपको, क्या महमल आरेज़ के करीब किसी साजिश के तहत आई है, या महमल के इरादे हो जाएंगे नाकाम और जीत जाएगी आरेज़ सिकंदर की मोहब्बत? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप सो जाओ, उसे अपने सीने से लगाते आरेज़ ने हुक्मिया अंदाज में कहा तो महमल लाख एतराज़ के बावजूद कुछ कह नहीं पाई। वैसे भी अभी उसे बगावत करके आरेज़ को भड़काना नहीं था, वो पूरी तरह उसकी दस्तरस में थी। उसे पहले आरेज़ सिकंदर का एतमाद जीतना था, उसे ये यकीन दिलाना था कि वो जीत गया है, उसे ये साबित करना था कि वो उससे खौफ खाती है। उसका यकीन पुख्ता होने के बाद ही तो उसे अपनी चाल चलनी थी। आरेज़ सिकंदर के सीने से लगी वो उसके दिल तोड़ने के मंसूबे बनाती रात भर जागती रही थी, जबकि अपने सीने के करीब मौजूद लड़की के दिल की हालत से अनजान आरेज़ सिकंदर आज बड़े दिनों बाद पुरसुकून सोया था। सुबह आरेज़ की आंख खुली तो वह नाजुक सा सरापा उसके सीने पर सर लगाकर गहरी नींद में गर्क था। आरेज़ सिकंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई थी। वो मंजर उसे बेचैन कर गया था। उसने आहिस्ता से उसके बिखरे बालों को उसके चेहरे से हटाया तो महमल की नींद टूटी। इससे कबल कि वो एक झटके से उससे दूर होती, आरेज़ एक बार फिर उसे अपने हिसार में जकड़ते उस पर साया फगन हुआ। महमल के माथे पर बल गहरे हुए। सुबह सुबह ही इस हमले के लिए वो बिल्कुल तैयार न थी और उसका गुस्से से फूला चेहरा देखते आरेज़ को बेसाख्ता उस पर प्यार आया था। वो नरमी से उसके लबों को छूता उसकी आंखों में झांका था, जहां उसे इस वक्त हमेशा से अलग कोई तासुर नजर आया था जिसे वो समझ नहीं पाया। क्या हुआ? आरेज़ के नरमी से पूछे जाने वाले सवाल पर वो तेज़ी से उठकर उससे दूर हुई थी और फिर कांपती हुई आवाज़ में बोली, कुछ नहीं। उसका लहजा उसकी नज़रों का साथ तो हरगिज़ नहीं दे रहा था। फ्रेश हो जाओ, नाश्ते के लिए चलते हैं। आरेज़ कुछ सोचता कहने लगा और फिर उस पर से नज़रें हटाकर फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हुआ। एक साथ नाश्ते के बाद आरेज़ उसे कमरे में जाने का कहकर खुद फ़ोन लिए बाहर चला आया था। वो नहाकर तरोताज़ा सी आईने के सामने खड़ी थी, मगर उसका जहन कहीं और भटका हुआ था। वो सोचों में इतनी गलता थी कि आरेज़ की आमद को भी महसूस न कर पाई थी, जो अंदर आते ही उसके सरापे में उलझ सा गया था। दम बखुद वो उसके पीछे आन रुका था और बहुत नरमी से उसे अपने हिसार में लेते उसके भीगे बालों की महक को अपने अंदर उतारने लगा था। उसका लम्स महसूस करके वो होश की दुनिया में लौटी। आरेज़ ने मदहोशी में उसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ा तो वो अपने आप में सिमटी, जिसे महसूस करते आरेज़ मुस्कुरा दिया। किन सोचों में गुम हो जो मेरी आमद भी महसूस न कर सकी? वो आईने में उसे देखते मखमूर लहजे में पूछने लगा तो वो कुछ देर उसे देखती रही। उसका लम्स उसे अपने वजूद पर महसूस करती वो अपनी गायब दिमागी को कोसने लगी थी। कुछ देर उसे खामोशी से देखने के बाद आरेज़ ने सवाल दोहराया तो महमल के जवाब ने उसे पहले हैरान किया था और फिर उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। आपकी सोचों में? उसके लबों से फिसला था। सोचों की नौयत से अनजान आरेज़ सिकंदर को इस एक जवाब ने बेइंतहा खुशी दी थी, जिसके इजहार में उसने महमल के गिर्द अपना हिसार मजीद तंग करते उसे खुद में मोहब्बत से झगड़ा था, जो महमल को किसी शिकंजे से कम नहीं लग रहा था। मगर अपना नाटक जारी रखते उसने कोई एहतजाज नहीं किया था। तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है मेरे पास। कुछ देर बाद आरेज़ ने उसे अपने हिसार से आज़ाद करते हुए नरमी से कहा और उसके पीछे बने दराज से एक सुर्ख रंग की डिब्बी निकालकर उसकी जानिब बढ़ाई थी। ये तुम्हारी मुँह दिखाई। कल जब तुम्हें यहाँ लाया था तो तुम्हारी आमद की खुशी में सब फरामोश कर बैठा। आरेज़ ने डिब्बी खोलकर उसमें से एक महंगी तरीन डायमंड रिंग निकालकर उसके हाथ में पहनाई थी, जिसे देखकर महमल ने कोई तासुर नहीं दिया था। मुझे इंतज़ार है उस पल का जब वो अपने हाथों से मुझे रिंग पहनाएगा और मेरे हाथ पर अपना लम्स छोड़ेगा। कुछ अल्फाज उसकी समातों में गूंजे थे। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? उसके हाथ को चूमते उसने उसे सोचों में गलता देखकर आईब्रो उचकाकर पूछा। अच्छी है, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बोली तो उसका ये मकान की अंदाज आरेज़ को कुछ अजीब लगा था। अगर पसंद नहीं है तो मैं कुछ और दिला दूंगा। आरेज़ ने नरमी से इस्तफसार किया तो उसकी इस नरमी पर वो कुछ देर उसे देखे गई थी। ये वही शख्स था जो उस पर अपना हुक्म चलाता नहीं थकता था, जिसने उसे ज़बरदस्ती अपने निकाह में लिया था और इनकार की सूरत में उसे सज़ा देने तक आ गया था। पसंद तो आप भी नहीं थे, जब आपसे निकाह हो गया है तो ये मामूली सी अंगूठी क्या चीज़ है? बेलचक लहजे में कहती वो आरेज़ को चुप करवा गई थी। उसके चेहरे का रंग लम्हों में बदला था। उससे महमल से ऐसे जवाब की उम्मीद तो हरगिज़ न थी। महमल ने कांटदार निगाह से आरेज़ को देखा, जिसके जबड़े तन गए थे।
محمل کے وجود پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ اس کے حصار سے نکل کر کمرے سے چلی گئی، جبکہ آریس وہیں مٹھیاں بھینچے کھڑا اس کے پل پل بدلتے رویے کو سوچنے لگا تھا۔ بیٹا، وہ اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، اور پھر تم سے تو وہ کتنا ڈرتی تھی۔ آغا جان نے پوتی کے حق میں بولتے ہوئے اپنے اکڑو پوتے کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن آغا جان، وہ میری محبت کو سمجھتی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں میں اسے تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ جواباً کہنے لگا۔ لیکن انجانے میں تم ایسا کافی بار کر چکے ہو آریس، اور پھر ہنگامی نکاح کے بعد اسے حویلی سے ہی لے کر چلے گئے، وہاں اکیلی ہے، وہ الجھی ہوئی ہے، اسے محبت سے سمجھاؤ گے تو آہستہ آہستہ وہ تمہارے جذبات سمجھنے لگے گی۔ آغا جان نے اسے پھر سے سمجھاتے اس کی الجھن کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ جی آغا جان۔ وہ نرم پڑا۔ ایسا کرو، کچھ دنوں تک اسے حویلی لے آؤ، ہم سب سے ملے گی تو اس کا دل بہل جائے گا، اسے سمجھ آئے گی کہ تم اسے سب سے دور نہیں کرنا چاہتے۔ وہ مزید گویا ہوئے۔ مگر میں ایسا ہی چاہتا ہوں آغا جان کہ وہ سب سے دور اور بس میرے پاس رہے، اپنے ازلی انداز میں کہتا وہ باہر سے آتی محمل کو ایک بار پھر وہی پرانا آریز لگا تھا جو اپنی چیزوں کو لے کر ایسا ہی جنونی اور پوزیسو تھا۔ میں کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گی آریز سکندر، تم جتنا چاہو مجھے قید نہیں کر پاؤ گے، میں اپنی نفرت اور بے اعتنائی سے تمہیں اس شادی کی غلطی پر پچھتانے پر مجبور کر دوں گی۔ آغا جان سے بات کرتے آریز کی پشت کو گھورتے اس نے عزم کیا تھا۔ آغا جان کے بعد اس کے کزن عمیر نے بھی اسے اس کے رویے کے متعلق بہت سمجھایا تھا اور محمل کے لیے اپنے جذباتی پن کو کنٹرول کرنے کے بہت سے مشوروں سے نوازا تھا، جس کا یہ اثر ہوا تھا کہ صبح والے رویے کو فراموش کرتے وہ اسے ڈنر کے لیے بلانے آیا تھا۔ اس کے بلانے پر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلی آئی تھی، اس کی ہر بات پر کسی روبوٹ کی طرح عمل کرتی وہ آریز کو اچھا خاصا شرمندہ کر رہی تھی، جبکہ اندر ہی اندر وہ گزشتہ روز آریز کو اتنی تلخ بات کہنے پر خود ہی شرمندہ تھی، مگر یہی تو وہ چاہتی تھی کہ اس کی ہر بات سے آریز کو تکلیف ہو، وہ ہر پل ہرٹ ہو، اور ایسا آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ محمل، وہ کھانے سے ہاتھ روک کر اس کی جانب متوجہ ہوا تو اس نے بے تاثر نگاہ اس کی جانب اٹھائی۔ میں جانتا ہوں بہت بار میرے رویے، میری اپنی بات منوانے کی عادت سے تم ہرٹ ہوئی ہو، مگر یہ سب میں بس تمہاری محبت میں کرتا رہا ہوں۔ کیا تمہیں ایک پل کو بھی نہیں لگا کہ میں دل سے تمہیں چاہتا ہوں، تمہیں اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتا ہوں؟ تمہارے دور جانے کا خیال مجھے ڈرا دیتا تھا، تبھی تو اس کی بات مکمل ہونے سے قبل کاٹ لی گئی، تبھی تو آپ نے مجھے میرے سبھی رشتوں سے دور کر دیا۔ وہ سر جھکا کر شکوہ کر گئی۔ ہم چلیں گے ان سے ملنے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے یقین دلانے لگا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیا میری زندگی پہلے جیسی ہو پائے گی؟ کیا میں پہلے والی محمل بن سکوں گی جس کی اپنی زندگی تھی، اپنی خواہشات تھیں، اپنی پسند؟ وہ کہتے کہتے پھر دانستہ رک گئی۔ اس کی بات پر آریز کے اندر پھر سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ تو آغا جان کی باتوں پر عمل پیرا ہوئے اس کے گزشتہ تلخ رویے کو فراموش کیے اس سے بات کر رہا تھا، مگر وہ پھر دانستہ ایسی باتیں کر رہی تھی جن سے آریز کو چوٹ پہنچے اور اسے چوٹ پہنچ رہی تھی۔ کیا میں کبھی تمہاری پسند نہیں تھا؟ آریز نے افسردگی سے سوال کیا۔ آپ کی یادداشت کمزور ہے شاید، بچپن سے آپ کو اپنی بہن سے منسوب دیکھا تھا تو کیسے آپ کو پسند کرتی؟ آریز کی آنکھوں میں دیکھتے جو بات اس نے کہی تھی وہ آریز کو نظریں چرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ آپ کی وجہ سے میں اپنی بہن سے نظریں نہیں ملا پاتی، اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ وہ بڑوں کا فیصلہ تھا اور میں نے اپنا فیصلہ بہت پہلے ہی سب کو سنا دیا تھا، مجھے نہیں معلوم کیوں تم ایک لمبا عرصہ اس بات کو لے کر بیٹھی رہی۔ اب کی بار وہ کچھ تلخ ہوا تھا۔ بڑوں کے فیصلے کے پیچھے کی وجہ آپ کا میری بہن کی طرف جھکاؤ تھا۔ فار گاڈ سیک محمل، وہ میرے لیے بس میری کزن تھی جیسے باقی کزنز، ہم عمر تھے، ساتھ رہے، اس سے بے تکلفی کچھ زیادہ تھی اور بس، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہ اب آپ کو لگتا ہے جبکہ اسے تو آپ کوئی اور ہی تاثر دیتے رہے۔ وہ بحث کرنے کے موڈ میں تھی۔ مثلاً کیسا تاثر دیا تھا میں نے اسے جس کے تانے تم مجھے دے رہی ہو؟ آریز کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ 6 سال قبل کی بات وہ آج بھی پکڑے بیٹھی تھی، جبکہ اس کی بہن تو اپنی زندگی میں خوش تھی، آگے بڑھ چکی تھی، اور آریز کے ساتھ بھی اس کی اچھی بات چیت تھی۔ اسے لگا تھا محمل کے اس رویے کی وجہ اس کی آریز میں عدم دلچسپی تھی یا اسامہ کے لیے پسندیدگی، مگر یہاں تو وہ کوئی اور ہی محاذ کھولے بیٹھی تھی۔ وہ آپ ہی تھے جو ہر ویکینڈ پر ہمیں آئس کریم کھلانے لے جاتے تھے، وہ آپ تھے جو ہر چاند رات ہمیں چوڑیاں دلواتے تھے، ہمارے لیے گفٹس لانا، ہمارے ساتھ گیمز کھیلنا، کھانے کے لیے جانا، کیا تھا وہ سب؟ اس سب کے بعد اگر اس نے آپ کو لے کر کچھ اور سوچا تو وہ کہاں غلط تھی؟ وہ تیکھے لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ وہ تو ویسا کچھ تم نے کیوں نہیں سوچا محمل، جبکہ وہ سب میں بس تمہارے لیے کرتا تھا؟ آئس کریم ایمل کو پسند نہیں، تمہیں پسند تھی۔ چوڑیوں کی شوقین وہ نہیں تم تھی، گھر بھر سے گفٹس کی فرمائش تمہاری ہوتی تھی، اس کی نہیں۔ تمہیں کیوں نہیں لگا کہ وہ سب میں نے تمہارے لیے کیا ہے؟ آریز کی بات پر وہ کچھ دیر کو خاموش ہو گئی، جو اب ماتھے پر بل ڈالے چیلنجنگ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ صاف صاف کہہ دیتے تو وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوتے اور نہ اس کا یوں دل ٹوٹتا، جس کی آپ نے پرواہ بھی نہیں کی۔ وہ پھر سے شکوہ کر رہی تھی۔
میں نے سب اسے بہت پہلے صاف صاف کہہ دیا تھا۔ اتنا ہنگامہ تو شاید اس نے نہیں کیا ہوگا جتنا تم کر رہی ہو محمل۔ ہنگامہ اس نے بھی کیا تھا جب اسے پتا چلا تھا کہ اس کی شادی اس انسان سے کی جا رہی ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ اور اب میرا ہنگامہ کرنا نہیں بنتا۔ جس انسان سے نفرت کی اسی سے شادی ہوگی۔ اس کے سوال پر آریز کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پیکنگ کرو، ہم حویلی واپس جا رہے ہیں، وہ کہہ کر کھانا چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، اور اس کے جاتے ہی ایک مطمئن مسکراہٹ محمل کے چہرے پر دوڑی تھی، مگر اگلے ہی پل اسے آریز کی باتیں یاد آئی تھی جن کا اظہار وہ کبھی نہیں کرتا تھا، یعنی بچپن سے اس کی بے تکلفی انہیں باہر لے کر وہ سب اس کے لیے تھا۔ اسے لگا وہ سب ایمل کے لیے کر رہا تھا۔ مجھے اس کی باتوں میں نہیں آنا، میری اب جتنا روئی تھی اتنا ہی تمہیں رونا پڑے گا آریز سکندر۔ وہ فیصلہ کرتی واپس کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ اپنی اس فضول سی سوچ اور ضد کے پیچھے وہ اپنی زندگی کی خوبصورت دن ضائع کر رہی تھی۔ حویلی جاتے ہوئے وہ پورا راستہ خاموش رہا تھا۔ نہ ہی اس نے محمل سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا تھا۔ محمل بھی سب فراموش کیے گھر والوں سے 2 دن ملنے کی خوشی میں مطمئن سی بیٹھی تھی، اور اس کا یہ اطمینان آریز کے دل میں برچھی کے جیسے چبھ رہا تھا۔ حویلی پہنچ کر بھی اس نے آریز کو مخاطب نہ کیا تھا، البتہ آغا جان اور تایا تائی اور وشما سے مل کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ آریز کا بھائی شاویز ان دونوں حویلی میں نہیں تھا، سو حویلی میں کافی خاموشی تھی۔ البتہ آریز کی بہن وشما اپنے شوہر مدثر کے ساتھ آج ہی حویلی آئی تھی۔ اورنگزیب خان، جن کو سب آغا جان کہتے تھے، کہ ان کی 3 اولادیں تھیں: سکندر خان، فاضل خان، بیٹی عقیلہ خان، بڑا بیٹا سکندر خان، بڑا بیٹا آریز سکندر، چھوٹی بیٹی وشما سکندر اور چھوٹا بیٹا شاویز۔ فاضل خان کی شادی اپنی خالہ زاد ذکیہ بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کی 2 اولادیں تھیں: بڑی بیٹی نیمل جو آریز سے مہینہ بھر بھی چھوٹی تھی، اور چھوٹی بیٹی محمل جو لگ بھگ شاویز کی ہم عمر تھی۔ دونوں کی عمروں میں 4 سے 5 سال کا فرق تھا۔ فاضل خان کی موت محمل کی پیدائش کے 2 سال بعد ہی ہو گئی تھی، اور ان کی ماں کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر کچھ سال بعد ہی ان دونوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ پھر ذکیہ بیگم نے انہیں ماں کی طرح سنبھالا تھا۔ عقیلہ خان کی شادی دلاور خان، جو ان کے دور کے رشتہ دار سے ہوئی تھی، اور وہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ اسپین میں مقیم تھی: بڑا بیٹا عمیر، بیٹی فرح، پھر 2 جڑواں فضا اور سلطان تھے۔ آریز جو ان کے کزنز میں سب سے بڑا تھا، اس لیے اس کا روب ان سب پر ہی چلتا تھا۔ البتہ نیمل کا جھکاؤ اس کی جانب تھا، جبکہ آریز کے دل میں اس سے 5 سال چھوٹی محمل کی حکمرانی تھی۔ ابتدا میں وہ اس پسندیدگی کو نظر انداز کرتا رہا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اسے محسوس ہوا کہ یہ فقط وقتی پسندیدگی نہیں ہے، بلکہ محمل ہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ وہ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ محمل جو لاؤ بالی سے دن بھر حویلی میں ناچتی کودتی رہتی تو کبھی شاویز کے ساتھ مستیاں کرتی رہتی، وہ آریز کو نیمل کی نسبت سے بہت عزت دینے لگی تھی، کیونکہ نیمل نے اپنی پسندیدگی کا اظہار بہت پہلے ہی اپنی بہن سے کر دیا تھا، مگر آریز کا دھیان کبھی اس جانب نہیں گیا تھا۔ آریز کا محمل کی پسند کا خیال رکھنا، اس کے لیے گفٹس لانا نیمل نے اکثر نوٹ کیا تھا، مگر اسے لگا کہ وہ اسے نیمل کی بہن اور کزن کی حیثیت سے اہمیت دیتا ہے۔ اور پھر آریز نے بھی تو کبھی اپنی پسند کا اظہار نہیں کیا تھا، تب تک جب تک عقیلہ بیگم کے بیٹے عمیر نے نیمل کے لیے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا، اور اس اظہار کے نتیجے میں گھر میں نیمل اور آریز کی شادی کی بات چل پڑی تھی، کیونکہ نیمل کی پسندیدگی کی خبر تو گھر کی خواتین کو کچھ تھی ہی۔ آریز کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی تھی تو اس نے سب کے سامنے اپنے جذبات کا برملا اظہار کرتے محمل کے لیے اپنے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اور یہ اظہار محمل کے ساتھ اندر آتی نیمل کو افسردہ کر گیا تھا۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیا آریز سکندر کا انکار حویلی میں کوئی نیا طوفان کھڑا کر دے گا؟ کیا آریز کے انکار کو سن کر نیمل دل برداشتہ ہو کر کوئی غلط قدم اٹھا لے گی؟ جاننے کے لیے بڑھتے ہیں سٹوری کے اگلے حصے کی طرف، اور آپ سب سے ایک گزارش ہے، اس ویڈیو کو 30 سیکنڈ تک برداشت کر لیں، کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے۔ آپ کی سپورٹ اور تعاون کا بے حد شکریہ۔ یہ خیال کہ اس کی وجہ سے آریز نے اس کی بہن کا دل توڑا، یہ چیز 16 سالہ نیمل کے لیے ناقابل برداشت تھی، اور تب سے ہی اس نے آریز سے بیر سا پال لیا تھا۔ ہر وقت اس سے الجھنا، اس سے بدتمیزی کرنا، ان سب کی دوستی میں واضح فرق آیا تھا۔ آریز سکندر کی عادت سے واقف ہوتے ہوئے کسی نے بھی اسے نیمل کے لیے فورس نہ کیا تھا، اور نیمل کا رشتہ عمیر سے طے کر دیا گیا تھا، جو بچپن سے ہی زیادہ تر اسپین رہا تھا، اور نیمل کی اس کے ساتھ زیادہ بے تکلفی نہ تھی۔ اس لیے اس رشتے کا سن کر وہ بہن کے سینے سے لگ کر خوب روئی تھی، ایک تو اپنوں سے اتنا دور جانے کا خیال، اور پھر پہلی محبت کے نہ ملنے کا دکھ۔
نیمل کو دکھی دیکھ کر محمل کو بہت افسوس ہوا تھا اور اس نے دل ہی دل میں آریز کو کبھی معاف نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سب نے سمجھا بجھا کر نیمل کو عمیر کے لیے راضی کر دیا تھا اور نیمل نے بھی کبھی اپنے آریز کے لیے جذبات کا اظہار عمیر سے نہ کرنے کا وعدہ لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، سب اعتدال پر آ گیا، نیمل سنبھل گئی اور 2 سال بعد اس کی شادی عمیر سے ہو گئی۔ اور اسپین آ کر ابتدا میں وہ بہت افسردہ رہتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ سنبھل گئی تھی۔ مگر اس سارے وقت میں کچھ نہ بدلا تھا تو وہ تھا محمل کی آریز کے لیے ناراضگی، جسے وہ نفرت کا نام دیتی تھی۔ اور اگر کچھ بڑا تھا تو آریز کا محمل کے لیے جنون۔ وہ یونیورسٹی جانے لگی تھی اور آریز بھی بزنس میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کا زیادہ وقت حویلی سے دور گزرنے لگا تھا، مگر حویلی آتے ہی وہ محمل کو دیکھنے کا خواہش مند ہوا کرتا تھا۔ محمل کو لگا تھا کہ وہ سب بھول گیا ہوگا یا پھر اس کے کھنچاؤ کو دیکھ کر وہ دوبارہ ان کے سلسلے میں بات نہیں کرے گا، مگر یہاں وہ غلط تھی۔ ایک روز آریز اپنی کسی بزنس میٹنگ کے لیے ایک ریسٹورنٹ آیا تھا اور میٹنگ کے بعد وہ باہر نکلا تھا، جہاں اس کی نگاہ ایک گروپ کے ساتھ کھڑی محمل پر پڑی تھی، جس میں 5 لڑکیاں اور 3 لڑکے تھے۔ محمل کے ساتھ موجود ایک لڑکی کی اس میں دلچسپی آریز کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، مگر وہ اپنے ساتھ لوگوں کی موجودگی کی بدولت کچھ کر نہیں پایا تھا۔ تبھی محمل ان لوگوں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ حویلی لوٹ کر سیدھا محمل کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تھا۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ محمل، تم کس سے پوچھ کر ریسٹورنٹ گئی تھی؟ آریز کے واضح سوال پر محمل کے ماتھے پر بل آئے۔ آغا جان سے؟ اس سے زیادہ کسی کی اجازت معنی رکھتی ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ آغا جان کو تم نے بتایا تھا کہ تم لڑکوں کے ساتھ ڈنر کرنے جاؤ گی؟ وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ میں نے آغا جان کو بتایا تھا کہ میں اپنے گروپ میں موجود لڑکے لڑکیوں کے ساتھ جاؤں گی۔ ویسے بھی آغا جان آپ کی طرح تنگ نظر نہیں ہیں، وہ بدلہجائی سے بولی۔ آغا جان تنگ نظر نہیں، مگر تم اپنے ساتھ موجود اس لڑکے کی نظروں سے بھی انجان تھی، اسے تمہیں دیکھنے کا انداز مناسب نہیں تھا۔ آریز نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں نے غور نہیں کیا اور ہو سکتا ہے ایسا ہو بھی۔ ویسے بھی آج کل تو اپنے گھر میں موجود مردوں کی نظروں کا بھروسہ نہیں، تو باہر والوں کی نظروں پر کیا اعتبار کرنا؟ خیر، میں دھیان دوں گی، وہ بے مروتی سے کہہ کر اس کے منہ پر دروازہ بند کرنے لگی تھی جب آریز نے غصے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے اسے دونوں بازو سے جھپٹا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ غصے سے اسے گھورتے بولا۔ محمل ایسا کچھ کہیں گے تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ مطلب آپ سمجھ گئے ہیں، اسی لیے یوں بھڑک رہی ہیں، وہ بھی بنا خائف ہوئے بولی۔ تمہیں مجھے اس شخص سے ملا رہی ہو جسے جانتے ہوئے چند مہینے ہی گزرے ہیں، وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ جی، کیونکہ میں اس کی نظروں کی دلچسپی کو سمجھ گئی اور اس کی یہ دلچسپی فقط میرے لیے ہی ہے، آپ کی طرح نہیں جس نے پہلے میری بہن کو امید دلائی اور پھر جب اس کا ہاتھ تھامنے کا وقت آیا تو… وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ تو کیا؟ بولو محمل، وہ اسے جھکڑ کر اپنے قریب کرتا غرایا تو اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ محمل کو پہلی بار اس سے خوف آیا تھا۔ جب اس کا ہاتھ تھامنے کا وقت آیا تو میں نے تم سے اپنے پسندیدگی کا اظہار کیا، یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ میں انکاری نہیں ہوں کیونکہ میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی۔ وہ اسے جھکڑے اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور محبت ہی نہیں محمل خان، اب تو میرا جنون میری ضد ہو، تم پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ بات اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا دو۔ وہ اس کے قریب تر آتا اسے باور کروا گیا تھا۔ اس کا لرزتا کانپتا وجود آریز کے غصے کو ٹھنڈا کر گیا۔ بہرحال میں نے نیمل کو کوئی امید نہیں دلائی تھی، اس نے جو سوچا، جو سمجھا اور جو کیا، اس میں میری بالکل بھی کوئی غلطی نہیں تھی، آریز نے صفائی دی جو وہ عموماً نہیں کیا کرتا تھا۔ جائیں یہاں سے، اس سے فاصلے پر ہوتے نیمل نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ آریز کی غربت کے چند لمحے اسے ڈرا گئے تھے، اس کی آنکھوں کی سرخی اور اپنے دل کی عجیب ہوتی حالت سے۔ اس کے بعد سے ان دونوں کی ایسی جھڑپوں کا آغاز ہوا تھا جو تھمتی ہی نہ تھی۔ محمل جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی جن سے آریز تپ جاتا، مگر گھر والوں کے سامنے وہ بس زبانی وار ہی کر لیا کرتا تھا۔ محمل تنہائی میں کبھی اس کے سامنے نہ آتی تھی اور نہ کبھی اسے ایسا موقع دیا کرتی کہ وہ تنہائی میں اسے ڈرا دھمکا سکتا۔ یونیورسٹی میں البتہ وہ اسامہ نامی اس لڑکے سے دور ہی رہتی تھی جس کی دلچسپی محمل میں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آریز بھی اس شخص کا پورا بائیو ڈاٹا نکلوا چکا تھا جس نے آریز کو مزید تیش دلایا تھا۔ وہ اچھی کماش کا لڑکا نہیں تھا، اس کے بہت سے اسکینڈلز وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہے تھے۔ آریز نے عمیر اور نیمل سے محمل کو سمجھانے کی بات کی تھی، مگر اس سے قبل ہی حویلی جاتے ہی آریز کا سامنا اسامہ اور اس کے والدین سے ہوا تھا، جو مٹھائی کے بڑے بڑے ٹوکرے لیے محمل کے لیے رشتے کے لیے ساتھ وہاں آئے تھے۔ سکندر خان، جن سے آریز اپنے اور محمل کے سلسلے میں ہر بات کہہ چکا تھا، اس نے بہت مشکل سے اسے مہمانوں کے جانے تک روکا تھا، اور ان کے جانے کے بعد حویلی کی قیام گاہ میں جیسے طوفان سا آ گیا تھا۔ آریز محمل پر خوب چلایا تھا، جس نے اس کے سمجھانے کے باوجود بھی اسامہ کو اتنی شے دی تھی جو اس حویلی تک آ گیا تھا۔ محمل نے آریز کو جلانے کے لیے اسامہ سے اپنی پسندیدگی کا جھوٹا اظہار کیا تھا جس نے آریز کو آگ لگائی تھی۔ اسامہ کا سارا سچ سامنے لانے کے بعد وہ حویلی رکا نہیں تھا، اور اس بات پر محمل نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا، کیونکہ اب والے آریز سے اسے خوف آتا تھا، اس کے غصے، جنون اور آنکھوں کی سرخی اسے ڈرا دیتی تھی۔
وہ یونیورسٹی سے نکلی تو اسامہ اسے ڈھونڈتا اس کے پیچھے آیا تھا، اور اسی وقت آریز جو کب سے موقع کی تلاش میں تھا وہاں آیا تھا، اور اسامہ کو محمل سے دور رہنے کا کہہ کر وہ محمل کو اپنے ساتھ لیے گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، محمل نے ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا جس نے گاڑی ایک سڑک کنارے روکی تھی۔ مجھ سے ڈر رہی ہو اور اس انسان سے خوف کیوں نہیں آیا جس کا کردار میں نے تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ اور آپ کا کردار؟ وہ سوالیہ انداز میں چلائی۔ میرے کردار کے بارے میں شک ہے تمہیں محمل؟ مجھے کب موقع نہیں ملا تمہارے قریب آنے کا، تمہیں چھونے کا؟ کبھی اپنی حد لانگی میں نے؟ جب رات گئے تم حویلی میں گھومتی ہو تو کبھی اپنے کمرے کا دروازہ تک کھول کر باہر نکلا میں؟ ہر وہ لمحہ جب تم میری آنکھوں کے سامنے میرا ضبط آزماتی ہو کبھی غلط نگاہ ڈالی تمہاری جانب؟ نہیں۔ اب بھی تم مجھ سے میرے کردار کو لے کر سوال کرتی ہو، کیوں؟ کیونکہ میں نے تم سے محبت کا اظہار کیا ہے، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے ہیں، بس اس لیے؟ اس کے سوالوں پر محمل کچھ دیر کو لاجواب ہوئی تھی۔ وہ سچ تو کہہ رہا تھا۔ آپ ایک خود غرض انسان ہیں، آپ کو بس آپ کی پرواہ ہے۔ وہ بہت پسند کرتی تھی آپ کو۔ نیمل کے ذکر پر آریز کو یقین نہیں آیا تھا کہ محمل اب تک اس بات کو پکڑے بیٹھی ہے۔ اور میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ میں نے بھی آپ کو کبھی کوئی امید نہیں دلائی مسٹر آریز سکندر، خود کو اور مجھے ایک ترازو میں مت تولیں۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ امیدیں تو میری تم سے ہی وابستہ ہیں محمل خان، جتنی جلدی اس بات کو سمجھ جاؤ گی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگلی بار وہ شخص تمہارے آس پاس نظر آیا تو وہ تو جان سے جائے گا، تمہارا حال بھی میں بگاڑ دوں گا۔ وہ اب کی بار غصے سے وارن کرتا بولا۔ محمل سے بحث کرنا بیکار تھا، اور غصے میں تو وہ قائل نہیں ہونے والی تھی۔ کیا کریں گے؟ جو کرنا ہے ابھی کر لیں آریز سکندر، کیونکہ محمل کبھی آپ کی نہیں ہوگی۔ اس نے سوں سوں کرتے کہا تو کچھ دیر آریز اسے گھورتا رہا، اور پھر اس نے آہستہ سے گاڑی کے شیشے چڑھائے۔ نظریں محمل پر ٹکائے وہ اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ گاڑی لاک ہونے کی آواز پر محمل نے گھبرا کر پوچھا۔ محمل کو اپنا بنانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اس کی جانب مڑتے اس نے محمل کو کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ آج تک کوئی حد کراس نہیں کی تھی، مگر تم نے مجھے چھوٹتے ہی بدکردار کہہ دیا۔ خود غرض گھٹیا ہوں تو پھر کیسا اجتناب، کیسا گریز؟ وہ محمل کو گہری نظروں سے دیکھتا کہنے لگا تو وہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑائی۔ چھوڑے مجھے، میں کہہ رہی ہوں۔ وہ شدت سے رونے لگی۔ تم نے کہا تھا جو کرنا ہے کر لوں، تم میری نہیں ہوگی تو میں مجھ سے دور جانے کے ہر راستے کو ہی بند کر دوں گا محمل۔ وہ اس پر اپنی گرفت تنگ کرتا غصے سے ہانپتا بنا سوچے سمجھے بولا۔ دیکھو محمل، میری اتنی سی قربت میں تم کانپ رہی ہو، اگر میں زبردستی اپنی حدوں کو پار کرنے پر آ گیا تو کیا کرو گی تم؟ مرد کو اکسانا نہیں چاہیے محمل خان۔ خیر، آج جانے دے رہا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا، میرے کردار پر جو انگلی اٹھائی ہے تم نے، اس کا جواب تم سے نکاح کے بعد ہی دوں گا۔ کہتا وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا، اور پھر گاڑی سٹارٹ کرتا وہ گاڑی سے سیاہ شیشے نیچے کرتا پوری رفتار سے گاڑی حویلی کی جانب بڑھا لے گیا تھا۔ حویلی پہنچ کر محمل جو پورا راستہ اس کے خوف میں مبتلا رہی تھی، ذکیہ بیگم کے سینے سے لگ کر خوب روئی تھی۔ محمل بچے، کیا ہوا ہے؟ وہ اسے سینے سے لگائے پوچھنے لگی، اور باقی سب سوالیہ نظروں سے آریز کو دیکھنے لگے۔ آپ لوگ میری شادی اسامہ سے کر دیں، میں یہاں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، پلیز، وہ منت آمیز لہجے میں بولی۔ بیٹا، یہ آپ کا گھر ہے، اور ایسا کیا ہوا ہے؟ آغا جان نے سوال کیا۔ مجھے آریز سے ڈر لگتا ہے، آپ لوگ پلیز ان سے کہیں، یا یہ مجھ سے دور رہیں، یا پھر آپ لوگ میرا اسامہ سے نکاح کروا دیں۔ محمل کی بات اور بات کے انداز پر سبھی نے جن نظروں سے آریز کو دیکھا تھا اس کا دل چاہا وہ زمین میں دھنس جائے۔ کیا بکواس کر رہی ہو محمل؟ وہ دھاڑا تو وہ مزید ذکیہ بیگم سے لپٹ کر رو دی۔ آریز، ابھی جاؤ یہاں سے۔ آغا جان جو اپنے پوتے کے مزاج کی تیزی اور محمل کے لیے جذبات سے بخوبی واقف تھے، انہوں نے آریز کو وہاں سے جانے کا حکم دیا تو وہ ایک کھولتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ محمل کو مطمئن کر کے کمرے میں بھیجنے کے بعد سبھی ایک بار پھر آریز کو عدالت میں لائے تھے۔ آریز نے انہیں اسامہ کے متعلق ایک بات بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ اسامہ کی وجہ سے اسے زبردستی اپنے ساتھ لایا ہے، اور اسی بات پر ان کا جھگڑا ہوا ہے۔ دوسری جانب محمل ان سب کی باتیں اور آغا جان کی جانب سے آریز کو ڈانٹنے پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے آریز سے خوفزدہ ہونے کا ناٹک ہی اس لیے کیا تھا، وہ سمجھ گئی تھی کہ آریز سکندر اسے کبھی کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا تھا، تبھی ہی تو اس نے اسامہ سے نکاح کے لیے ہاں کی تھی۔ آریز سکندر اس پر فدا تھا، یہ بات وہ جان چکی تھی، مگر وہ نہ جانے کیوں اس سے فی الحال شادی کی بات نہیں کر رہا تھا۔ تبھی اس نے پہلے خود آریز کو اکسایا تھا، اس کے سامنے اسامہ سے میل ملاپ بڑھایا تھا، اور آریز سے خوفزدہ ہونے کا دکھاوا کرنے کے بعد اسی کے سامنے اسامہ میں دلچسپی اور اس سے نکاح کی حامی بھر لی تھی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ آریز ایسا نہیں ہونے دے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے اسامہ کو پھر سے اپنی فیملی کے ساتھ حویلی آنے کو کہا تھا تاکہ وہ نکاح کی تاریخ مانگ سکے، اور یہ چیز آریز کے لیے آخری حد ثابت ہوئی تھی۔ اس کے خاندان کو واضح انکار کے اگلے روز پھر اسامہ نے محمل سے ملنے کی کوشش کی تھی،
اور اس سب نے آریز کو مزید بھڑکایا تھا۔ اسی لیے آغا جان پر دباؤ ڈال کر ہی آریز نے محمل سے فوراً نکاح کرنے کی ضد کر ڈالی تھی۔ اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے جو ناٹک اس نے کیا تھا، اس کے بدلے میں آریز سکندر کی بیوی بن کر اس کے ساتھ شہر میں اس کے اپارٹمنٹ میں آ گئی تھی، اور یہاں بھی اسے اچھا خاصا زچ کر لینے کے بعد وہ اسے لیے حویلی آیا تھا۔ محمل کی اس حرکت کے پیچھے کی وجہ تھی اس کی نیمل سے ہوئی آخری گفتگو، جب بات کرتے کرتے اچانک محمل نے اس سے عمیر کے متعلق پوچھا تھا، اور پھر نیمل رونے لگی اور اتنی شدت سے روئی تھی کہ اس کی ہچکی بند گئی، اور پھر عمیر نے آ کر محمل سے بعد میں بات کرنے کا کہہ کر فون کاٹ دیا تھا۔ محمل کے بار بار پوچھنے پر بھی نیمل نے اسے مطمئن کر دیا تھا، مگر محمل سمجھ گئی تھی کہ نیمل یقیناً عمیر کے ساتھ خوش نہیں ہے جس کا وہ اظہار کرتی ہے، اور اسی لیے وہ رو دی تھی۔ بس اسی وقت محمل نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی بہن کی تکلیف کا بدلہ آریز سکندر کی بیوی بن کر ہی لے گی۔ مدثر کی موجودگی کے باعث آریز نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا تھا۔ مدثر سکندر خان کے دوست کا بیٹا تھا اور آریز سے اس کی اچھی دوستی تھی، سو وہ آریز کے اچانک نکاح اور سارے حالات کے بارے میں واقف تھا۔ سب کے سامنے آریز نے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی کو سبھی سمجھ رہے تھے۔ البتہ محمل کو آریز کی خاموشی حیران کر رہی تھی۔ وہ جب یوں خاموش ہوا کرتا تھا، اس کے بعد اس کا رد عمل شدید ہی ہوا کرتا تھا، اور پھر آغا جان کے حکم کے مطابق اسے اب حویلی میں اپنے پرانے کمرے میں نہیں بلکہ آریز کے کمرے میں ہی رہنا تھا۔ ڈنر کے بعد سبھی ایک ساتھ ہی بیٹھے تھے، بس وہاں آریز غائب تھا، اور کچھ دیر بعد آغا جان نے وشما سے آریز کو بلانے کو کہا تو وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، اور پھر 15 منٹ گزر جانے کے بعد بھی وہ نہ آئی تھی۔ محمل فون کال کا بہانہ کر کے قیام گاہ سے اٹھ کر آئی تھی۔ جب راہداری سے گزرتے اس نے وشما اور آریز کو لان میں کھڑے دیکھا۔ آریز سگریٹ سلگاتا کافی غصے میں لگ رہا تھا، اور وشما اس کا غصہ شانت کرنے کی کوشش میں تھی۔ ان کی آواز محمل تک پہنچی۔ آریز، سب جانتے بوجھتے آپ نے اس سے نکاح کیا تھا، تو اب تھوڑا وقت تو دیں، وشما نے اسے سمجھاتے کہا۔ اسے وقت ہی تو نہیں چاہیے، بلکہ اسے مجھ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ سگریٹ کی راکھ اڑاتا بولا۔ مدثر کی موجودگی کی وجہ سے خاموش رہے آغا جان، ورنہ محمل کی باتیں سن کر بہت غصے میں ہیں۔ آپ بھی حد کرتے ہیں بھائی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ چٹخ کر بولا، اور پھر بہن کو دیکھ کر کچھ نرم پڑا۔ میری پیٹھ پیچھے نہ جانے انہیں کیا کیا کہانیاں سناتی رہی ہے محمل، میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے یہ لڑکی، وہ سر جھٹک کر بولا، تو وشما اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسے تسلی دیتی محمل کو سمجھانے کا کہہ کر پلٹی تھی۔ جب آریز کی بات نے اسے روکا اور اندر کھڑی محمل کے گرد بھی خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی، تو اسے اچھے سے سمجھا دینا کہ آریز سکندر اب اس کا شوہر ہے، جائے گی کہاں؟ لوٹے گی تو میرے پاس ہی نا، بیوی ہے میری، مجھ سے کتنا بھاگ سکتی ہے؟ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کے پیچھے ہی اندر قدم بڑھا گیا تھا، جبکہ دوسرے دروازے کے پاس کھڑی محمل کا دل اس کے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ وشما محمل کے ساتھ کچن میں کھڑی اسے سمجھا رہی تھی، اور اس کے سامنے محمل نے وہی کہانی سنائی جو آغا جان کے سامنے سنا چکی تھی، جس کے مطابق آریز کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ اس پر غصہ کرتا ہے اور اسے سب سے دور کرنا چاہتا ہے۔ وشما اچھے سے جانتی تھی کہ آریز نے جو کہا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، پر محمل کی آریز سے ضد سے بھی وہ واقف تھی۔ میں بس اتنا کہوں گی محمل کہ اپنی زندگی کے اس خوبصورت وقت کو برباد مت کرو، آریز بھائی بہت محبت کرتے ہیں تم سے، اور ان سے الجھ کر تم اپنا ہی نقصان کرو گی، ان کی ضد اور غصے سے تم واقف ہو، تم دونوں ہی مجھے عزیز ہو، تم دونوں کو یوں اداس نہیں دیکھ سکتی۔ میری مانو تو ان کے لیے چائے کا کپ لے جاؤ، اس کا سر درد کر رہا ہے اور موڈ بھی خراب ہے، دونوں کا علاج ہے بس ایک کپ چائے، نہ کوئی معافی نہ کوئی وضاحت۔ وشما کہہ کر چلی گئی، اور پیچھے کھڑی محمل کے دماغ میں آریز کی باتیں گھومنے لگی تھی، جس کی کچھ دیر قبل ہی آغا جان کے کمرے میں حاضری لگی تھی، اور آغا جان کی باتیں اور محمل کے لگائے گئے الزامات سن کر اس کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے۔ وہ ایک کھا جانے والی نگاہ ڈال کر جا چکا تھا، اور پھر لان میں جو کچھ اس نے وشما سے کہا تھا، ان باتوں سے تو یہی نتیجہ اخذ ہوتا تھا کہ وہ محمل کے ساتھ برا پیش آنے والا ہے۔ جو الزامات اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اس پر لگائے تھے، اگر آج اس نے ان الزامات کو سچ ثابت کر دکھایا اور اس سے زبردستی اپنا حق وصول کرنا چاہا تو وہ کیا کرے گی؟ جائے گی کہاں؟ کہاں لوٹے گی؟ لوٹے گی تو میرے پاس ہی نا۔ آریز کی بات کی باز گشت نے اسے خوفزدہ کیا تھا۔ ایک فیصلہ کرتے اس نے چائے کا کپ بنایا اور کچن میں بڑے فرسٹ ایڈ باکس سے نیم کی گولی نکال کر کپ میں ڈالی، اور گہرا سانس لے کر پلٹی تو اس کا سانس جیسے اس کے سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ اس کے پیچھے اس نے بے انتہا پاس آریز کھڑا تھا۔ محمل کا ہاتھ لرزا تو آریز نے اس کے ہاتھ تھام کر چائے کو گرنے سے بچایا۔ میری بیوی نے اتنے پیار سے میرے لیے چائے بنائی ہے، اسے میں کیسے گرنے دیتا؟ وہ مسکرا کر کہتا محمل کو عجیب لگا تھا۔ اور پھر نیند کی گولی بھی آخری تھی ہے نا؟ اس کی اگلی بات سے محمل کا کلیجہ کام کیا۔ اگلی بار زہر ڈالنا تاکہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے، اب کی بار اس کی جانب دیکھتے اس نے دہتے لہجے میں کہا، اور اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے وہ کھولتی ہوئی چائے ایک ہی سانس میں اندر انڈیل گیا۔ پہلی بار میری بیوی نے میرے لیے کچھ بنایا تھا، کیسے نہیں پیتا؟
غصے سے کپ زمین پر پٹک کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی جانب چلا گیا اور پیچھے کھڑی محمل بت بنی اس سب کو سوچنے لگی جو ابھی ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ شور کیسا تھا؟ اسی وقت ذکیہ تائی کچن کی جانب آئیں تو فرش پر محمل کے پیروں کے پاس کپ کی کرچیاں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ محمل کیا ہوا ہے؟ آریز کی آواز آئی تھی، کہاں گیا ہے؟ ذکیہ بیگم نے بت بنی محمل سے سوال کیا تو وہ باہر کی جانب انگلی کرتی مکان کی انداز میں باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ ایک تو اس لڑکے کا غصہ۔ ذکیہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا اور ملازم کے پوچھنے پر انہیں پتہ چلا کہ آریز گاڑی لے کر حویلی سے نکل گیا ہے اور ملازم سے شہر جانے کو کہا۔ ذکیہ بیگم اس کے اچانک چلے جانے سے پریشان تھی تو محمل کے دل کو کسی کونے نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ نیند کی گولی والی چائے پی کر وہ گاڑی چلا رہا تھا، یہ بات کتنی خطرناک تھی اس کا اندازہ محمل کو کیوں نہ ہوتا، مگر وہ کسی سے کہہ بھی تو نہیں سکتی تھی۔ توقع کے عین مطابق رات گئے ہی حویلی میں آریز کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے ہلچل سی مچا دی تھی۔ محمل سمیت سبھی اس وقت ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ آریز کو اچھی خاصی چوٹ آئی تھی اور تاحال وہ بے ہوش ہی تھا، مگر ڈاکٹرز نے انہیں تسلی کروا دی تھی۔ محمل شدید شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ سکندر خان نے اپنے ذرائع استعمال کرتے اس بات کو اچھالے جانے سے باز رکھا تھا۔ اسے ہوش آئی تو آغا جان اور سکندر خان اس کے کمرے میں موجود تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تم نیند کی گولی کھا کر ڈرائیو کر رہے تھے، اس لیے یہ حادثہ ہوا۔ اتنی بھیدی آنے کی وجہ؟ اور تمہیں کب سے نیند کی گولی کی ضرورت پڑ گئی؟ آغا جان کے سوال سن کر سکندر خان نے سر آہستہ سے نفی میں ہلا کر اسے گویا کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ جنہیں پریشانی میں محمل نے سارا سچ بتا دیا تھا، وہ نہ بھی کہتے تو آریز اس سچ کا خلاصہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ محمل نے اسے نیند کی گولی دی ضرور تھی، مگر اس حالت میں ڈرائیو کرنے کو تو نہیں کہا تھا، اور پھر وہ اتنا کمزرف تو نہیں تھا کہ اپنے ذاتی مسائل کی ایک بات اپنے بڑوں کے سامنے کہتا۔ آریز نے آغا جان کو تو اپنی بھیدی آنے کا کہہ کر مطمئن کر دیا تھا، مگر محمل کو پچھتانے کا ایک اور موقع فراہم کر دیا تھا، جو اسے لے کر جھوٹی سچی باتیں سب سے کہتی رہی تھی۔ اگلی ہی صبح جہاں آریز ڈسچارج ہو کر حویلی آیا تھا، وہیں ایک اور انسان کی آمد ان سب کو حیران کر گئی تھی۔ نیمل کی اچانک آمد نے ان سبھی کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گئی تھی۔ بہن سے مل کر جہاں اس کے سینے لگ کر محمل کو سکون ملا تھا، وہیں وہ اپنے آریز سے نکاح اور پھر آریز کے ایکسیڈنٹ اور نیمل کی آنکھوں کے سوالوں سے بھی پریشان تھی۔ نیمل کے لیے بھی ساری صورتحال اور محمل اور آریز کے درمیان کی ٹینشن کی بات حیران کن تھی۔ محمل بہن سے ساری بات کہنا چاہتی تھی، وہ بہن کی نظروں کی الجھن کو اپنی ہی مرضی کا رنگ دے رہی تھی۔ اس دوران ان دونوں بہنوں کو کھل کر بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ سفر کی تھکاوٹ کے باعث ہی نیمل جلد اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ذکیہ تائی اور سکندر تایا نے بھی بہت سمجھا بجھا کر محمل کو کمرے میں آریز کے پاس بھیجا تھا، جو محمل کی آمد کو محسوس کر کے بھی خاموش رہا تھا اور چپ چاپ آنکھوں پر ہاتھ رکھے سویا رہا تھا۔ محمل کا خیال تھا کہ وہ اس سے الجھے گا، بات کرے گا یا کم سے کم اس کی جانب متوجہ ہوگا، مگر وہاں مکمل خاموشی تھی۔ باوجود اس کے کہ وہ محمل کی آمد سے آگاہ تھا، محمل بیڈ پر جانے کی بجائے خاموشی سے صوفے پر ٹک گئی تھی، جبکہ دوسری جانب سے کوئی رد عمل نہ آیا، یوں جیسے وہ دونوں ہی اس کمرے میں موجود ہی نہ ہوں۔ صبح محمل کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے زخمی بازو سمیت پانی کا جگ اٹھائے کھڑا تھا۔ محمل تیزی سے اس کی جانب آئی تھی۔ ضرورت نہیں، آریز نے رکھائی سے جواب دیا۔ آپ کو چوٹ آئی ہے؟ محمل نے اپنی بات پر زور دیتے جگ اس کے ہاتھ سے لینا چاہا۔ مرا نہیں ہوں ابھی، مر گیا تو لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنا کہ تمہیں جوانی میں بیوہ ہونے کا دکھ ہے، ابھی کسی قسم کے ناٹک کی ضرورت نہیں۔ وہ درست لہجے میں بولا تو اس کی بات دروازے کے باہر کھڑے سکندر خان تک پہنچی، جو دستک دے کر اندر آنے والے تھے۔ وہ فوراً دستک دے کر اندر داخل ہوئے تھے۔ یہ کون سا طریقہ ہے بیوی سے بات کرنے کا؟ وہ الٹا اسے ڈانٹنے لگے، جس کے متعلق اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ آریز کے ہاتھ سے جگ لیتے محمل کی جانب بڑھا کر اسے جانے کا اشارہ کرتے بیٹے کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہر طریقہ آزما لیا ہے بابا، اب بس آپ لوگ محمل سے بات کر لیں، جو اس کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ آریز کی بات پر باہر جاتی محمل کے قدم تھمے۔ کیا یہ سب اتنی جلدی ختم ہونے والا تھا؟ اس کا دل نہ جانے کیوں جیسے مٹھی میں جکڑا گیا۔ تو کیا آریز سکندر کی محبت اور دعوے اتنے ہی تھے؟ وہ تلخی سے سر جھٹک گئی۔ یہ کیسی بےہودہ بات کر رہے ہو؟ چھوٹے چھوٹے جھگڑے کس کپل میں نہیں ہوتے؟ پھر تم لوگوں کا رشتہ جن حالات اور جس طریقے سے ہوا ہے، ایسے میں باتوں کو سیٹل ہونے میں وقت لگتا ہے، یوں اچانک فیصلے پر پہنچ آنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ اسے سمجھانے لگے، جو سمجھنے کا ارادہ شاید رکھتا نہیں تھا۔ بیٹا وہ بچی ہے، جذباتی ہے، اس لیے ہوگی غلطی۔ تمہارے غصے سے گھبرا کر اس نے چائے میں گولی ملا دی، اور تم سب جانتے ہوئے بھی وہ پی کر گاڑی لے کر نکل گئے۔ اگر غلطی اس کی ہے تو تمہاری بھی تو برابر غلطی ہے۔ باپ کی بات پر وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگ رہی ہے آپ کو آریز سکندر اور محمل کی کہانی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کیا آریز سکندر محمل کو اس کے حالات پر چھوڑ دے گا؟ کیا آریز کی محبت اور دعوے اتنے ہی تھے؟ جاننے کے لیے بڑھتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔
सारी गलती ही मेरी है बाबा। उससे मोहब्बत करना, उसे अपने पास रखने की ख्वाहिश, उससे शादी, मैं ही गलत था। मगर अब मैं इस एहसास के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ा ही नहीं सकता कि मुझसे मुंसलिक औरत मुझसे इतनी ख़ाइफ़ है कि उसे अपना आप और अपना वजूद मेरे नज़दीक खतरे में लगे और ख़ुद को बचाने के लिए वो मुझे चाय में नींद की गोली डालकर दे दे। तफ है ऐसी मर्दानगी पर। खैर ये बात आपसे महमल ने कही है, वरना मेरी इज़्ज़त को यह गवारा नहीं था कि इस बात का जिक्र भी आपके सामने करूं। इसे आप अपने तक रखिएगा। आरेज़ की बात पर जहाँ महमल को शर्मिंदगी हुई, वहीं बाहर से आती नेमल और बशमा भी ये सब सुनकर हैरान हुई। तो महमल नज़रें चुराती वहाँ से हटकर किचन की जानिब बढ़ गई। नेमल पर तो जैसे बेयकीनी का पहाड़ टूटा था। ये फैसले यूँ जल्दबाजी में नहीं होते, चीज़ों को वक्त दो, और सबसे बढ़कर महमल को। अभी आराम करो, हम बाद में बात करेंगे, और अब महमल से आराम से बात करना। वो कहकर उसके सर पर हाथ फेरते वहाँ से चले गए थे और अंदर आती बशमा और नेमल को भी फ़िलहाल उसे तन्हा छोड़ देने को कहा। अगला पूरा दिन महमल बहन से नज़रें चुराती रही थी, जिसे बहन से बात करने का वक्त ही न मिल सका था। इतने साल बाद की अचानक आमद पर उससे मिलने मिलाने वालों का सिलसिला और आरेज़ के एक्सीडेंट की खबर के साथ ख़ानदान के सभी लोगों का आना जाना लगा हुआ था। आरेज़ और महमल का भी उसके बाद ना कोई सामना हुआ था और ना ही बातचीत। रात गए वो कमरे में आई तो आरेज़ सो चुका था या सोए होने का नाटक कर रहा था, मगर दोनों में कोई बातचीत तो दूर, नज़रों का तबादला तक न हुआ। अगले रोज़ मौका देखकर नेमल महमल को लिए अपने साथ हवेली के पिछले बागीचे में लाई थी। महमल, मुझे बताओगी तुम्हारे और आरेज़ में क्या चल रहा है? जो कुछ मैंने सुना है वो सब मैं तुम्हारी ज़ुबानी सुनना चाहती हूँ। नेमल ने बात का आगाज़ किया। यही सच है आपी, मैंने ये शादी बस उस शख्स को सज़ा देने के लिए की है। उसकी वजह से आपका दिल टूटा था, उसकी वजह से आप हम सबसे दूर हो गई थी। मैंने तभी फैसला किया था कि उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। इसीलिए तुमने उसकी चाय में नींद की गोली डाल दी और उसका एक्सीडेंट हो गया। नेमल ने बेयकीनी से इस्तफ़सार किया। उसे महमल से ऐसी हरकत की उम्मीद न थी। उसने मुझे गोली डालते देख लिया था, फिर भी चाय पीकर ड्राइव करने चला गया और अब सबको मैं कसूरवार लग रही हूँ। वो सर झटक कर बोली। बहन के तासुरात उसे अजीब उलझन का शिकार कर रहे थे। पागल लड़की, वो शौहर है तुम्हारा, तुमने ये तक नहीं सोचा उसे कुछ हो गया तो? नेमल ने उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। ज़बरदस्ती का शौहर, मुझे कभी उस शख्स का साथ कबूल नहीं था। ये शादी बस उसे तकलीफ़ देने के लिए की थी, उसका दिल तोड़ने के लिए। महमल ने बरहमी से कहा तो नेमल सरनफी में हिलाकर रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती महमल, तुम ऐसा सोच सकती हो, ऐसा कर सकती हो, वो भी आरेज़ को लेकर जिसकी तुम बेइंतहा इज्जत करती थी। नेमल हनूज़ बेयकीन थी। उसे महमल की सोच और अमल पर हैरत हो रही थी। जी करती थी, मगर जब उस शख्स ने आपकी खुशियों की परवाह नहीं की तो मैं क्यों करूं उसकी इज्जत, और क्यों करूं उसकी परवाह? महमल के अंदाज में आरेज़ के लिए कोई लचक ना देखकर नेमल को अफसोस हुआ। उसकी वजह से आप हम सबसे दूर चली गई। आप उमैर भाई के साथ खुश नहीं हैं तो वो शख्स कैसे खुश रह सकता है? वो बहन के चेहरे को थाम कर मोहब्बत पाश लहजे में बोली तो वो कुछ देर उसे देखती रही। तुम्हें किसने कहा मैं उमैर के साथ खुश नहीं हूँ महमल? वो नासमझी से सवाल करने लगी। आप शादी से पहले बहुत रोई थी, शादी के बाद आप हमसे कम ही बातचीत करती थी, और उस दिन जब मेरी आपसे आखिरी बार बात हुई थी आप बहुत रो रही थी। हम सब जानते हैं कि आप उमैर भाई से शादी नहीं करना चाहती थी। महमल, मैं उमैर के साथ बहुत खुश हूँ। उमैर बहुत अच्छा है, बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। इनफैक्ट उमैर से शादी करके ही मुझे समझ आई है कि मोहब्बत बस ज़ाहरी शख्सियत से मुतासिर होना नहीं होता। मोहब्बत होती है किसी के साथ ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश और उस रिश्ते को निभाने की हर मुमकिन कोशिश। ऐसा ही मेरा और उमैर का रिश्ता है, और बातचीत इसीलिए कम होती थी कि वहाँ के और पाकिस्तान के वक्त में बहुत फ़र्क है। मगर आप उनके साथ खुश हैं तो उस दिन रोई क्यों थी जब मैंने आपसे उमैर भाई के मुतालिक पूछा तो? महमल को अब भी बहन की बात पर यकीन नहीं था, तो उसका दिल कहीं अपने जज्बातीपन पर भी बेचैन हुआ था। पागल लड़की, मैं रो रही थी क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, इतने सालों बाद ये खुशी मिली थी, इसीलिए मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई थी और रो दी। उस दिन तुमसे बात करते हुए ही उमैर ने मुझे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दिखाई थी और मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। इसीलिए उमैर ने तुमसे बाद में बात करने को कहा और तुम ना जाने क्या क्या सोचने लगी। महमल जहाँ बहन की प्रेगनेंसी का सुनकर खुश हुई थी, वहीं अपनी गलतफहमी पर उसे निदामत हुई थी और आरेज़ से अपना रवैया और उस पर लगाए गए इल्ज़ाम जैसे उसका मुँह चिढ़ाने लगे थे। एक बार मुझसे पूछ तो लेती, ये सब है कि मैंने आरेज़ को पसंद किया था, मगर वो बस पसंद थी, जिसे मैं मोहब्बत समझी थी। मगर उमैर के साथ शादी के बाद मुझे सब समझ आने लगा। मगर तुम पागल लड़की जज्बाती होकर आरेज़ से शादी कर ली और उसके बाद उससे ये सब भी कहती आई हो। मुझे तो लगा था मेरी बहन समझदार है, ये थी तुम्हारी समझदारी। नेमल ने सर नफ़ी में हिलाते बहन की कम अक्ली पर अफसोस किया। ऐसे कौन करता है अपनी ज़िंदगी के साथ? शादी मजाक नहीं होती महमल। महमल को खामोश देखकर वो फिर से बोली, और आरेज़ मोहब्बत करता है तुमसे? वो मज़ीद गोया हुई तो नेमल सर झुकाकर अपने लब बेदर्दी से कुचलने लगी। आप भी तो करती थी उनसे मोहब्बत। वो सर झुकाए अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश करने लगी। अपनी गलती का एहसास हो जाने पर भी वो हार मानने को तैयार न थी। नहीं करती थी, वो मोहब्बत नहीं, वक्ती लगाव था।
محبت بھولتی نہیں ہے محمل، اور عمیر کے چند دن کے ساتھ نے محبت آریز اور اس کی ہر بات بھلا دی تھی۔ محبت وہ ہے جو عمیر مجھ سے کرتا ہے، اور محبت وہ ہے جو آریز ہمیشہ سے تم سے کرتا آیا تھا۔ اس کا تمہاری پسند ناپسند کا خیال رکھنا، تمہارے پسند کے ریسٹورینٹ میں بار بار لے کر جانا، تمہاری پسند کے تحائف لانا، تمہارے لیے پوزیسو ہونا اور تمہارے دور جانے کے خیال سے تڑپ جانا، اور تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا خیال، یہ ہوتی ہے محبت محمل۔ مجھے تمہاری سوچ پر حیرت ہے، اور اس سوچ کے ساتھ کیسے گزارو گے اپنی زندگی آریز کے ساتھ؟ اور اب تو شاید آریز ہی انکار کر دے گا۔ نیمل نے افسردگی سے بہن کو دیکھتے کہا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ محمل کا دل بے چین ہوا، تبھی وہاں وشما آ گئی جو انہیں آغا جان کے حکم پر بلانے آئی تھی۔ سو مزید کوئی بات کیے بنا وہ لوگ اندر کی جانب چلے گئے تھے۔ رات بھر وہ نیمل کی باتوں کو سوچتی رہی، اور پھر آریز کا اپنے لیے پوزیسو ہونا، اس کا محبت لٹانا، اس کا محمل کی پرواہ کرنا، اور اس کے دھتکارنے پر بھی اس کی جانب قدم بڑھانا سب یاد آ رہا تھا۔ وہ اس سے اظہار محبت کر رہا تھا، اور وہ اسے ہر بار دھتکارتی رہی تھی۔ وہ اس کی جانب ایک قدم بڑھاتا تو وہ اسے خود سے دور دھکیل دیتی۔ رات بھر وہ بیڈ پر سوئی آریز کو دیکھتی رہی، جو اس کی ذات سے یکسر انجان تھا یا انجان ہونے کا دکھاوا کر رہا تھا۔ فجر کے بعد اس کی آنکھ لگی تھی، اور جب آنکھ کھلی تو آریز کا بے ترتیب بستر خالی تھا۔ وہ فریش ہو کر ناشتے کے لیے آئی تو وہاں ایک غیر معمولی خاموشی تھی۔ وشما اور نیمل سے اسے جو پتہ چلا، اس نے محمل کو جہاں شرمندہ کیا وہیں اس کا دل اچانک سے بھر آیا تھا۔ وہ ناشتہ درمیان میں چھوڑتی واپس کمرے میں آئی تھی، اور کمرے میں آتے ہی خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ آریز شہر چلا گیا تھا، جاتے ہوئے گھر والوں سے کہہ آیا تھا کہ محمل سے کہہ کر خلا کا کیس دائر کروا دیں۔ وہ مزید محمل کو تکلیف دینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ محمل سمجھ نہیں پائی تھی کہ اسے اتنا رونا کیوں آ رہا تھا، باوجود اس کے کہ وہ آریز سے نفرت کا دعویٰ کرتی تھی اور اس کا دل توڑنا چاہتی تھی، اور بار بار توڑ بھی چکی تھی، تو اب یہ افسوس، یہ تکلیف کیوں؟ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ اس کا اپنا دل کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ آریز کو گئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور اس دوران محمل نے ہر پل اسے ہی سوچا اور یاد کیا تھا۔ ایسا کیوں تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی، مگر ایسا تھا۔ وہ اسے بہت شدت سے یاد آ رہا تھا۔ اس سارے وقت میں نیمل کا بار بار محمل کو سمجھانا صورتحال کو مزید نازک بنا رہا تھا۔ وہ رات آریز کے کمرے میں اس کے بستر میں لیٹ کر اسے سوچتی رہی۔ ایک روز آریز کی کال آئی تھی۔ وہ ماں باپ سے بات کر رہا تھا، اور محمل کے ذکر پر اس نے خدا حافظ کہہ کر فوراً کال کاٹ دی تھی۔ سبھی نے محمل کا اترتا ہوا منہ دیکھا تھا، مگر وہ شکوہ کرتی بھی تو کیسے؟ کس سے؟ اس کی اپنی غلطی تھی۔ اگلے کتنے ہی دن ایسے گزر گئے تھے۔ محمل کو نہ اپنے کھانے کا خیال تھا، نہ اپنے حلیے کا۔ ہر وقت خوش باش رہنے والی محمل اداس رہنے لگی تھی۔ سب اس کی تبدیلی دیکھتے تھے اور وجہ سے بھی واقف تھے۔ نیمل نے آریز کو کال کر کے متعدد بار واپس آنے اور محمل سے صلح کرنے کو کہا تھا، جسے وہ ہمیشہ ٹال دیا کرتا تھا۔ بالآخر وشما اور نیمل شہر شاپنگ کے بہانے محمل کو لے کر شہر چلی آئی تھی، تاکہ وہاں ان دونوں کو آمنے سامنے لا کر بات کروائی جا سکے۔ مگر وہاں بھی ناکامی ہوئی کہ آریز شہر تو کیا ملک سے ہی باہر تھا۔ شہر آ کر محمل کو وہاں گزارے چند دن شدت سے یاد آ رہے تھے۔ وہ رات آریز کے کمرے میں چلی آئی تھی اور اسے سوچتی سوچتی ہی سو گئی تھی، جب اسے کمرے میں کسی کی آمد کا احساس ہوا۔ آریز دبئی سے تھکا ہارا لوٹا تو اپنے کمرے میں محمل کو دیکھ کر ایک خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اس سمے وہ ساری ناراضگی بھلا کر اسے اپنی باہوں میں بھرنے کو بے تاب ہوا تھا، مگر خود پر ضبط کرتا فریش ہونے چلا گیا۔ محمل بھی آریز کی آمد محسوس کرتی بے چین ہوئی تھی، مگر اس کا رد عمل جاننے کے لیے سوتی بنی رہی۔ اس کی آمد غیر یقینی تھی اور اس کا رد عمل ناقابل سمجھ۔ آریز فریش ہو کر کمرے میں آیا۔ وہ ہنوز ویسے ہی بت بنی سوتے ہونے کا ڈرامہ کرتی رہی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بناتا رہا، اور پھر سائیڈ لیمپ آن کرتا بیڈ پر دراز ہو گیا۔ اپنے اتنے قریب آریز کی موجودگی اور اس کے وجود سے اٹھتی مہک محسوس کر کے محمل کا سانس اٹکنے لگا تھا۔ اگر جاگ رہی ہو تو میرے کمرے سے جا سکتی ہو۔ اچانک اپنے بے انتہا قریب آریز کی آواز محسوس کرتے وہ ایک جھٹکے سے پلٹی تو اپنے بہت پاس شرٹ لیس آریز کو دیکھ کر محمل کچھ دیر کو بت بنی اسے دیکھتی رہی۔ آریز کی دہکتی سانس اسے اپنے بہت قریب محسوس ہوئی تھی۔ میں نے کہا کمرے سے جاؤ، کہیں تمہاری بہن نے ہمیں اس حالت میں دیکھ لیا تو نہ جانے کیا سوچے گی۔ اب اسے تھوڑی نا اندازہ ہوگا کہ محمل میڈم تو مجھ سے اس کا دل توڑنے کا بدلہ لینے کے لیے میری بیوی بنی ہے۔ وہ سیدھا سیدھا اس پر طنز کر گیا تھا۔ یہ میرا بھی کمرہ ہے اور میں کیوں جاؤں؟ محمل نے خود کو اس سے فاصلے پر کرتے اپنے حواس بحال کرتے کہا، اور اس کے سامنے اٹھ بیٹھی۔ آج تو چائے بھی نہیں بنائی میرے لیے، پھر بھی میرے کمرے میں رکنے کی ہمت کر رہی ہو۔ کہیں میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنے لگا تو کیسے بچاؤ گی اپنی عزت مجھ سے؟ اب کی بار وہ کچھ تلخ ہوا تھا۔ وہ ظالم ایک بار معافی بھی نہیں مانگ رہی تھی، نہ ہی اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی، جو وہ باقی سب کے سامنے کر چکی تھی۔ آپ کو حق حاصل ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں میرے الفاظ نامناسب تھے۔ وہ جو معافی مانگنا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں معافی مانگ نہیں پا رہی تھی۔ جتنی عزت افزائی تم میرے گھر والوں کے سامنے کر چکی ہو، اس کے بعد میں نے اپنا ہر حق تمہیں معاف کیا محمل۔
जितनी किरदार कुशी मेरी हो चुकी है, अब अपनी ही बीवी को नज़र भर कर देखते हुए भी सोचना पड़ता है कि कहीं अब तुम मुझे हवस परस्त होने का ताना ना दे दो। तुम्हें छूने से डर लगता है। वो जैसे आज सारे बदले चुकाने के मूड में था। महमल की, ये आंसू क्यों बहा रही हो? उसकी आंखों के आंसू देखकर आरेज को अचानक गुस्सा आया तो उसका चेहरा दोनों हाथों से थाम कर बरहमी से बोला, मुझसे गलती हो गई आरेज। वो उसके हाथ थामे मनमनाई, मुझसे शादी की गलती, इसलिए कहा था खुला ले लो, मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। वो कह रहा था और महमल बस आंसू बहाती नफ़ी में सर हिलाने लगी। या फिर जहर दे दो, मर गया तो। आरेज की बात मुंह में रही थी जब महमल उससे लिपटी, उसकी बोलती बंद कर गई थी। आरेज प्लीज़ ऐसा मत कहें, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत गलत किया मैंने आपके साथ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। वो उसके सीने से लगी जहाँ उसे खामोश करवा गई थी, वहीं उसका सारा गुस्सा, अंदर का सारा गुबार, सारी नाराज़गी कहीं अड़मची हुई थी। अपने सीने से लगी महमल उसे एक ही पल में बेबस कर गई थी और यह बात आरेज को कबूल नहीं थी। वो तो उसे खूब सताने का इरादा रखता था। मैंने आपको गलत समझा, खुद साख्ता सोचों की बिना पर अपनी और आपकी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हों को अपनी नफरत की नज़र कर दिया। आपके साथ बहुत गलत किया मैंने आरेज, बस एक मौका दें, मैं सब ठीक कर दूंगी। वो रोते हुए कहते उसके सीने को भिगो रही थी और वो बेयकीनी से उस लड़की को समझने की कोशिश कर रहा था जो हर चीज़ में जज्बातियत का मुजाहरा करके उसे हैरान करती थी। पहले शादी, फिर उससे नफरत का इजहार और अब माफ़ी। उस लड़की की तबीयत में जैसे ठहराव था ही नहीं। वो फ़ौरन रद्द-ए-अमल देने वाली लड़की थी जो अब आरेज के गिर्द बाजू सख्ती से लपेटे उसका चैन और सुकून गारत कर चुकी थी। महमल छोड़ो मुझे। वो जो आरेज के गिर्द मजबूत हिसार बनाए हुए थी अचानक जामत हुई तो आरेज ने उसे पुकारा, मगर दूसरी जानब से कोई जवाब नहीं आया। महमल को पुकारते आरेज ने उसे कंधों से पकड़कर खुद से दूर करना चाहा तो वो उसके हाथों में झूल सी गई। महमल, वो नासमझी से उसे देखने लगा। उसका चेहरा थपकते आरेज को एहसास हुआ कि वो बुखार में तप रही थी। पागल लड़की, क्या हाल बना लिया है अपना। वो उसके बाल पीछे करता उसे तकिए पर डाल गया। कुछ देर उसके चेहरे को देखने के बाद वो उसे अपने सीने से लगाकर आंखें मूंद गया। मैं चाहकर भी तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता महमल। न जाने तुम में ऐसी क्या बात है जो मेरी सारी अकड़ और गुरूर तुम्हारे सामने खाक हो जाता है। जो कुछ तुम मुझसे कहती आई हो, जो सलूक तुमने मेरे साथ किया, कोई और होता तो तुम्हें खूब सताता, मगर मेरी मजबूरी देखो, मैं तुम्हारे एक लम्स से पिघल गया हूँ। उसे अपने हिसार में लेते वो नरमी से उसके लबों पर झुका था और कुछ देर बाद उसके गिर्द हिसार बांधता आंखें मूंद कर सोने की नाकाम कोशिश करने लगा, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी और अपने सीने से लगी महमल का तपता वजूद उसे शिद्दत से अपनी जानिब माइल कर रहा था, मगर वो खुद पर जब्त के कड़े पहरे लगाए हुए था। सुबह महमल की आंख खुली तो जो आखिरी चीज़ उसे याद थी वो थी उसका आरेज के सीने से लगना था। आरेज का उसे खुद से दूर करना या रात भर अपने सीने से लगाए रखना उसकी याद में कहीं नहीं था। अपने दुखते सर के साथ वो उठी तो आरेज कमरे में नहीं था। उसे अंदाज़ा था कि बुखार की वजह से वो बेहोश हो गई थी, मगर आरेज का इजहार और उसको अपनी बाजुओं में समेटे रखने से वो अनजान ही थी। अब भी मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो आरेज सिकंदर, वो अफसरदगी से बोली। उसी वक्त बालकनी का दरवाज़ा खोलता आरेज अंदर दाखिल हुआ। उसके अंदर आते ही महमल उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। आरेज उसके कुछ कहने के इंतज़ार में था। जब महमल बिस्तर से उठकर दुपट्टा दुरुस्त करती कमरे से ही निकल गई तो आरेज के माथे पर भी बल आए थे। वो बिना कुछ कहे सुने कैसे जा सकती थी। बाहर आने पर एक और झटका महमल को मिला था। वशमा और महमल उसके बगैर ही दूसरे शहर निकल गई थी। उसे जी भरकर अपनी हालत पर रोना आया। महमल से बात की तो उसने साफ कह दिया कि वो उसे शहर शॉपिंग के लिए नहीं, आरेज से सुलह के लिए लाई थी, और जब तक वो सुलह नहीं कर लेती वो लोग उसे अपने साथ किसी चीज़ में शामिल नहीं करेंगे। मगर वो सुलह करती कैसे? वो इंसान तो इतना कुछ कहने के बाद भी उसकी बात समझ नहीं रहा था। वो वहीं बैठी आंसू बहाने लगी। उसी वक्त आरेज कमरे से निकलकर क़यामगाह में आया। मुझे कैसे माफ़ी मिलेगी आरेज? उसके सामने आते वह सर झुकाए बोली तो आरेज के माथे पर बल आए। मैं जानती हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, पर आप तो मोहब्बत करते थे ना मुझसे, तो क्या वो मोहब्बत कहीं खो गई है? रात मैं खुद चलकर आपके पास आई थी, अपनी गलती की माफ़ी मांगी। क्या मेरे नसीब में माफ़ी है? मैं सब घर वालों के सामने अपनी गलतियों और कोताहियों का एतराफ़ कर चुकी हूँ आरेज। सब ने मुझे माफ़ कर दिया। क्या आरेज सिकंदर के पास मेरे लिए अब इतनी सी भी गुंजाइश नहीं? वो नम आंखों से देखती बोली तो आरेज, जो उसकी नम आंखों को देखकर उसके आंसू पोंछने को बेताब था, कुछ न बोला। यानी वो अब तक यही सोच रही थी कि आरेज उससे खफा है। जाहिर है रात भर उसकी नींद गारत करने के बावजूद वो खुद गहरी नींद में रही थी। आपका दिल बदल गया है ना, बल्कि आप तो शायद मुझसे मोहब्बत करते ही नहीं, तभी तो निकाह के रोज़ भी आप फ़ोन पर यही कह रहे थे कि आपने मजबूरी में ये निकाह किए हैं। न जाने ऐसी कौन सी मजबूरी थी, और अभी भी यकीनन बालकनी में उसी से महवे गुफ्तगू होंगे। वो भराए हुए लहजे में बोलती आरेज को ज़ेरे लब मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। जैसे वो उसामा को लेकर जलता रहा था, ऐसे ही महमल भी जल रही थी।
تو ٹھیک ہے محمل بیوی، تھوڑا سا جلنا تو بنتا ہے، وہ سوچنے لگا اور پھر اسے نظر انداز کرتا وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ چاہتا تھا محمل اسے ایک بار پھر اس کی جانب آئے، اس کے سینے سے لپٹ کر ان کے درمیان کی دوریوں کو مٹا دے۔ آریز سکندر، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے آریز کا کالر دبوچتے ہوئے چلائی تھی۔ آپ سن رہے ہیں؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس کے اس انداز کو بھی آریز نے خوب انجوائے کیا۔ نہیں سن رہا، آواز نہیں آ رہی۔ وہ اپنا کالر چھڑواتا صوفے پر بیٹھا فون استعمال کرنے کا ناٹک کرنے لگا تو محمل ایک بار پھر اس کی جانب بڑھی اور ایک جھٹکے سے فون جھپٹ لیا۔ کون ہے جس سے بات کر رہے تھے آپ؟ جب مجھے کسی اور کا نہیں ہونے دیا تو آپ بھی محمل کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتے، سنا آپ نے؟ فون پر انگلیاں چلاتے جیسے ہی اس کی نگاہ نیمل کے نام اور نمبر پر پڑی، اس نے بے یقینی سے آریز کو دیکھا۔ تم خفا تھی، تم میرا دل توڑنا چاہتی تھی، مگر وہ کبھی مجھ سے خفا نہیں تھی۔ بس تم سے شادی کا سن کر خفا ہوئی تھی کہ اس کے آئے بنا ہی شادی کر لی۔ آریز نے فون واپس لیتے اس کی غلط فہمی دور کی، اور آ کر جو سرپرائز اسے ملا وہ تو تم جانتی ہو، اپنی بہن کا ایسا ظالم روپ، شوہر کو قتل کرنے کی سازش۔ وہ صاف اسے چڑھا رہا تھا مگر اس نے اثر نہ لیا۔ قتل ہونے بھی اپنی مرضی سے گئے تھے آپ، وہ دو بدو بولی تو وہ وہاں سے ہٹنے لگا۔ ہماری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، جب کوئی اور نہیں ہے تو مجھ سے کیوں دور بھاگ رہے ہیں؟ وہ بے ساختہ اس کی جانب بڑھتی اس کا چہرہ تھام کر پوچھنے لگی تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا خاموشی سے۔ تاکہ تمہیں اپنا آپ مجھ سے محفوظ لگے، دوبارہ نیند کی گولی کھانے کا ارادہ نہیں ہے، وہ شکوہ کنہ انداز میں بولا۔ کہا نا غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، کیا ساری زندگی یہی تانا دیتے رہیں گے؟ وہ اس کے سینے پر ماتھا ٹکائے اس کی شرٹ دبوچے ایک بار پھر اسے بے چین کرنے لگی تھی۔ کیا تم ساری زندگی یہ تانا سننا چاہتی ہو؟ وہ سر جھکائے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتا بولا، ہونٹ نامحسوس طور پر اس کے بالوں کو چھو رہے تھے۔ میں ساری زندگی آپ کا اظہار محبت سننا چاہتی ہوں آریز سکندر، آپ کی محبت محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ اب کی بار وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جس انداز میں بولی، وہ آریز کا دل دھڑکا گیا۔ تم تو نفرت کرتی ہو مجھ سے، وہ جیسے اسے یاد کروا رہا تھا۔ ایسا بس آپ سے کہا تھا، ورنہ ایسا کچھ تھا نہیں، وہ اقرار کرتی آریز سکندر کو بہت اچھی لگی۔ میرا دل بہت بار توڑا تم نے، وہ اب مصنوعی خفگی سے بولا تھا، ورنہ محمل کی قربت اس کی ہر ناراضگی کو پہلی ہی بار میں زائل کر چکی تھی۔ جانتی ہوں، اتنی ہی بار آپ سے معافی مانگتی ہوں، اس پاگل سے محمل کو معاف کر دیں، جیسے پہلے ہر بار معاف کر دیا کرتے تھے۔ وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے ہی اس کی جانب دیکھتی بولی۔ آریز کو اس کا منانے کا انداز بہت دلچسپ لگا تھا، تبھی تو وہ اس ناراضگی کو جاری رکھنے کا ناٹک کر رہا تھا، مگر اب محمل کا اپنے حصار میں ہونا اس کی کمزور کر رہا تھا۔ اس کے دل کی رفتار محمل کو سمجھا رہی تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہے۔ میں نے کبھی اسامہ کو نہیں چاہا، کبھی کسی سے محبت نہیں کی، بس آپ کو ستاتی تھی، اس کے لیے آئی ایم سوری۔ محمل کا دل بس صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ آہستگی سے اس کے بازو تھام کر اپنے گرد لپیٹتی بولی تو آریز نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا۔ کیا آریز نے سکندر نے مجھے معاف کر دیا؟ اپنے گرد اس کا حصار تنگ ہوتا محسوس کر کے محمل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اب بھی شک ہے؟ وہ اسے خود میں بھینجتے مخمور لہجے میں بولتا، اس کی گردن پر لب رکھتا، اسے شرم سے لال کر گیا۔ وہ اس کی گرفت میں کسمسائی۔ اچھا اب مجھے چھوڑے، میں تائی جان کو کال کر کے بتاؤں کہ ان کا بیٹا اب مجھ سے خفا نہیں، وہ جان چھڑوانے کو بولی۔ پہلے خود ہی یہ حصار بنایا تھا، اب اتنی آسانی سے اس سے آزادی نہیں ملے گی، تائی جان کو ان کا بیٹا خود ہی فرصت سے بتا دے گا، پہلے اپنے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا بدلہ تو اچھے سے لے لوں۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر صوفے کی جانب آیا اور اسے نرمی سے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آریز ابھی مجھے جانے دیں، وہ منت آمیز لہجے میں بولی۔ اسے کیا پتا تھا آریز یوں پٹری سے اتر جائے گا۔ ابھی ٹھیک سے میری ناراضگی ختم نہیں ہوئی بیوی، وہ ماتھے پر بل ڈالتے اسے گھور کر دیکھتا بولا۔ تو کیسے ہوگی؟ محمل نے نا سمجھے سے پوچھا۔ اس کی یہ شدت بھری قربت محمل کو کنفیوز کر رہی تھی۔ ایسے، وہ کہہ کر اس کے لبوں پر جھکتا اسے سب فراموش کروا گیا۔ ویسے تمہاری تائی جان کو اس راضی نامے کی اطلاع اب تک وشما اور نیمل دے چکی ہوں گی۔ کچھ دیر بعد اس کے بکھرے وجود کو خود میں سمیٹتا وہ گویا ہوا۔ مطلب؟ اس نے نظریں چراتے آریز کے گلے میں جھولتے چین سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ مطلب کہ وہ دونوں یہاں شاپنگ کے لیے نہیں، تمہیں میرے پاس چھوڑنے ہی آئی تھی اور صبح ہی صبح وہ واپس چلی گئیں۔ آریز کی بات پر محمل نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ بہت بڑے ڈرامہ باز ہیں آپ سب، وہ بولی تو آریز کا قہقہہ گونج گیا۔ آئی لو یو محمل، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، مجھے میری محمل لوٹانے کے لیے تھینک یو، اگر تم میری زندگی میں نہ رہتی میں پاگل ہو جاتا محمل۔ ایک بار پھر اسے خود میں بھینجتے وہ اپنا اظہار محبت پھر سے کرنے لگا تھا۔ محبت، اس کی اس محبت پر شعار ہوتی خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ گھر والوں کو ان کے درمیان صلح کی بات پتہ چلی تو بے انتہا خوش ہوئے اور آغا جان نے تو چھوٹتے ہی ان کے ولیمے کی تقریب کا اعلان کر دیا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔
کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے